अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इब्न सिकंदर खान हाज़िर हूँ। जुम्मतुल मुबारक का आज के इस मुबारक दिन आप सबको जुम्मतुल मुबारक का ये मुक़द्दस दिन मुबारक हो। यकीन है कि आप सब दोस्तों ने, सब मेरे मुसलमान भाइयों ने जुम्मा की नमाज के बाद अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आलम इस्लाम के लिए दुआएं भी फरमाई होंगी। और उसके अलावा आज बजट पेश होना था। बजट के हवाले से कुछ लोगों की उम्मीदें थीं, ख़ासतौर पर जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी कुछ उम्मीदें मौजूदा हुक्मरानों से तो जो भी थी वो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई। तो मैंने फ़ौरन बनानी थी, क्योंकि गुज़श्ता एक दो दिन बड़े उदास उदास से थे। तो मैंने जुम्मा के बाद फ़ौरन वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने कहा बजट भी आ जाए तो बजट को शामिल करके वीडियो बनाऊंगा। बजट क्या है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। इस एक बात मैं पहले बता दूं, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो शदीद एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसहाक डार ने अपनी तकरीर के शुरू में जैसे कह दिया, ये तकरीर का ये हिस्सा जो होता है ये हर माजी के हुक्मरान से आने वाले हुक्मरान को विरासत में मिलता है कि ये मुल्क की मौजूदा इकानमी, ज़बूं वाली तबाही, इसकी तमाम तार ज़िम्मेदार गुज़श्ता हुक्मरान हैं। इससे पहले इमरान खान ने भी यही कहा था कि उससे पहले हुक्मरान है। इमरान खान से पहले जरदारी ने कहा था, उससे पहले मुशर्रफ ने कहा, उससे पहले फिर नवाज शरीफ आया, फिर पीछे जाएँ जी तो जाते जाएँ आप जहाँ तक। तो कहानी पाकिस्तान के शुरू होने तक हर हुक्मरान ने यही कहा कि ये माजी के हुक्मरानों ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया है, चोरी की, डकैती की, फलां किया। ये कहानी चलती आ रही है। मैं आपको दो तीन बहुत ही सिंपल मेरे दोस्तों बातें बताना चाहता हूँ कि अगर हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हैं, उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। आप किसी मुल्क को देखेंगे तो ये इंटरनेशनल फार्मूला है। आपको पहली बात सबसे ये होती है कि आपके मुल्क में फी का आमदनी बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल ग्रोथ, प्रोडक्शन की ग्रोथ कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है। दूसरी बात, आपका जीडीपी पर कैपिटा, आपका जीएनपी मुल्क का कितना बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जिससे सब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तवाज़ुन क्या है, जो बैरूनी दुनिया के साथ आपका ट्रेड है, उसमें एक आप क्या भेज रहे हैं, क्या कितने पैसों की चीज़ें आप बाहर भेज रहे हैं, कितने पैसों की चीज़ें आप ले रहे हैं, कितनी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें तवाज़न क्या है। अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हैं, दैट्स मीन यू आर डूइंग वेल। और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, दैट्स मीन यू आर गोइंग डाउन, आप नीचे जा रहे हो, आप तरक्की नहीं कर रहे, आप नीचे ही जा रहे हो। एक तो ये चीज़ हो गई है। आईएसआई ने जीएचक्यू को, जो इमरान खान वाला इशू था, उसे मार देना था या उसे हटा देना था। अब सबको पता लग गया है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। कैसे पता चला? आईएसआई ने जीएचक्यू को, बड़ी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये रिपोर्ट दी कि मुल्क की इकानमी की इस वक्त ये हालत हो चुकी है कि आपके पास सिर्फ $2 अरब के रिजर्व रह गए हैं। आइंदा साल, एक साल बाद आपने, आईएमएफ अगर तुम्हें ये नया पैकेज दे भी देता है तो $2 अरब देगा। $2 अरब दे तो $4 अरब बनते हैं। लेकिन ज़बूं वाली तबाही इस कदर हुई है कि आपके पास आइंदा किसी शोबे के लिए कोई पैसा नहीं है। इवन के आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की सैलरीज के पैसे भी नहीं हैं मुल्क में। तो इसलिए इन हुक्मरानों को लेके अगर आप ये समझते हैं कि आइंदा कुछ बेहतरी है, तो इनसे तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लिहाजा अकल के नाखन लें और अब इनको कहीं ठिकाने लगाएं। अब उनकी नज़रें तीन, एक तो जहांगीर खान ग्रुप आया, इसे लाएं। अब फौजियों के जहन में आया तो इसे लाएं। तो उसके नताइज क्या होंगे? ये पार्टी तो रातों रात बना ली उन्होंने। उसमें कुछ भगोड़े, क्या मैं तो उनको भगोड़े पंछी कहा करता हूँ, वो भी आपने कुछ हायर करके किराए पे टटू तो ले लिए। कारकुन कहाँ से लाएंगे? पार्टी को आप गलियों महलों तक कैसे पहुंचाएंगे? सवाल यह है। ये जो पार्टी में शामिल होने वाले पंछी हैं, आया ये खुद भी अपने हल्के में, अपने मोहल्ले की सड़कों पर निकलने के या किसी को शक्ल दिखाने के काबिल हैं? वहाँ अलीम खान के घर में खाना भी लुकमे खा रहे थे बड़े बड़े, तो छुप के कैमरे वालों ने कुछ वीडियोस बना दी, वरना इतने बड़े बड़े वो बोटियाँ जब खा रहे थे तो शर्मा के आगे मुंह ऐसे रख रहे थे। वो जो कहता था कि यहाँ गोली लगेगी तो तब कप्तान को नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा था खाना अलीम खान बहुत अच्छा देता है।
کھانے کی ایک پلیٹ میں کیا تمہارا یہ لعنت ہے ایسی زندگی پر یار. پرویز خٹک کے حوالے سے اس نے بالکل کپتان کی چھری میں اپنی طرف سے چھرا گھونپایا، لیکن چھرا اس کے اپنا ہے، وہ دبلا پتلا سا، یہ چھرا اس کے اپنے گلے پہ چلنے والا ہے. یہ بھی آپ میری پریڈکشن ہے. بہرحال اس وقت میں بجٹ پہ بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ جی ڈی پی ہماری نیچے، جی این پی ہماری نیچے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا. عمران خان کے 2018 میں آیا، 2019-20 ان 2 سالوں کے دوران کورونا بھی تھا. کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومیاں نیچے گئی اور پاکستان کی اکانومی بھی نیچے گئی، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان 2 سالوں میں عمران خان کوئی بہتر ایسا پیکج نہیں دے سکا جس میں خاص طور پر غریب آدمی کی زندگی میں فرق پڑتا. لیکن 2022 میں اس نے پہلے 2 سالوں میں کافی کچھ لرن بھی کر دیا تھا. اس نے بہت ہی زبردست قسم کے فیصلے لیے 2020 میں ہی بلکہ لے لیے تھے آخر میں. مطلب ہے ہیلتھ کارڈ بہت بڑا مسئلہ تھا. ایک غریب آدمی جب بیمار ہوتا ہے 10 لاکھ روپے تک کی ٹریٹمنٹ اس کو مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لنگر خانے، قیام گاہیں، بلین ٹریز، یہ ایسے منصوبے تھے کہ ان کے ناموں کی وجہ سے پاکستان کی عزت میں دنیا میں اضافہ ہو گیا. بلین ٹریز کے نام سے ہی اتنا اضافہ ہو گیا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں ہسٹری میں اونلی ون ٹائم 32% انکریزمنٹ ہوا. ایک سال میں 32% آپ کی ایکسپورٹ بڑھی. اس سے پہلے تاریخ میں پاکستان کی اتنی زیادہ بڑھتی بھی ہیں رہی ہیں، 2%، 4%، 5%، اس سے زیادہ اوپر کبھی نہیں ہوا. 32% آپ کی ایکسپورٹ بڑھی. یہ اتنا بڑا وہ تھا عمران خان کا، یہ بڑا کام تھا. ہیلتھ کارڈ جو اس نے دیا، یہ جس بندے پہ گزرتی ہے میرے دوستو، اس سے جو امیر آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، جس کے پاس کافی پیسہ ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج کرا لیتا ہے. لیکن کسی غریب کے گھر میں کوئی ایسی ظالم بیماری آ جائے، کڈنی فیلئر آ جائے، کینسر ہو جائے، برین ایمروج ہو جائے، کوئی اور ڈیزیز، ایسی بیماری جس پر ایک آپریشن میں 5-7 لاکھ روپیہ خرچ ہونا ہے، اس کے پاس نہیں ہے. وہ کہاں جائے؟ وہ سسک کے آپ یقین کریں اس بے بسی کی، اس موت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ کچھ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کبھی ایسی کیفیت آئی ہے، کوئی ایسی بیماری آئی ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو نتھنگ ان یور پیکٹ، اور بیماری ایسی ہے کہ 5 لاکھ روپیہ خرچ ہے، آپ کی ماں سے سک رہی ہے، آپ کا بیٹا سے سک رہا ہے، آپ کا بھائی مر رہا ہے، تو اس کے مرتے ہوئے بغیر علاج کے آپ اس کی موت کا تماشا دیکھ رہے ہیں، تو اس بے بسی کی کیفیت کو لفظوں میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کیفیت کا تعلق محسوس کرنے سے ہے. تو جو لوگ محسوس کرنے والے ہیں، میری زندگی میں اس طرح کے مراحل آتے رہے ہیں تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے. ویسے مجھے تو محسوس ہوتا ہے، تو کسی کو نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس نے جو 10 بلین دیے تھے بہت بڑی بات تھی. 10 لاکھ روپیہ کا جو ہیلتھ کارڈ تھا، اس سے اس ملک کے غریبوں کا بہت بھلا تھا، انہوں نے وہ ختم کر دیا. ایک غریب مزدور جس نے دن کو مزدوری بھی نہیں کی، کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادھر سے گیا پشاور سے آیا اسلام آباد، رات کو اس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے، دن کو مزدوری بھی بیچارے کو نہیں ملی، تو اس کے لیے اس سے بڑا کیا تھا کہ اس کے لیے قیامگاہ تھی، رات کو جا کے سونے کا بندوبست اس کے پاس تھا، مسافرگاہ میں اس کو پیٹ بھر کے کھانا مل جاتا تھا. یہ 2 بہت بڑے کام تھے جو عمران خان کر رہا تھا، بند کر دیے. اب اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے، اس بجٹ میں کیا کیا. اب اس بجٹ میں میں آتا ہوں. پہلے آپ کو یہ میں نے بتا دیا، جیسے عرض کیا، رپیٹ کر رہا ہوں کہ زر مبادلہ کے ذخائر سوری میرا گلا خراب ہے. زر مبادلہ کے ذخائر عمران خان 23 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گیا تھا. 23 ارب ڈالر سے کم ہو کر اس وقت 2.5 ارب ڈالر رہ گئے. یہ ہوئی ہے اکانومی کی ترقی. 14-15 ماہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اس عرصے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہ دوسرا بجٹ یہ حکومت پیش کر رہی ہے. 3 بجٹ عمران خان نے پیش کیے ہیں، 2 بجٹ انہوں نے بھی پیش کر دیے ہیں. دوسرا بجٹ ہے. اب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ، پینشنرز میں 17.5% اضافہ. اس سے ملک کا مسئلہ یہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہے تو ملک کی کل آبادی کا 10% بھی نہیں ہے. باقی جو 90% جو کسان ہیں، جو مزدور ہیں، جو مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی تو سوچو، ان کا کیا ہوگا. جو کسان پورا دن اس دھوپ میں، اس گرمی میں، سندھ کے سراؤں میں، پنجاب میں شدید گرمی میں اپنا پسینہ بہاتا ہے، رگڑا کھاتا ہے، اس غریب کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بھی سوچو. اب بجٹ میں سیلاب کو آئے ہوئے 1.5 سال گزر گیا ہے.
1.5 سال تک وہ لوگ جن پر عذاب آیا تھا، جن کی زندگیاں برباد ہوئی تھیں، وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا بلوچستان کے، وہ کوئٹہ میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ پنجاب کے جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا، وہاں سے ان دیہاتوں سے لوگ نکل گئے ہیں، اور وہ کوئی ملتان میں، کوئی رحیم یار خان میں، کوئی باولپور میں، کوئی بکر میں، کوئی ڈیرہ غازی خان میں، کوئی صادق آباد میں، کوئی لیا میں، کوئی میاں والی میں روڈوں پہ کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بلکہ ادھر ایبٹ آباد میں، میرا شہر ہے، ادھر پورا پنجاب بھیک مانگنے کے لیے یہاں آ گیا ہے، بھیک مانگ رہا ہے سڑکوں پہ۔ ادھر آپ کسی پکنک اسپاٹ پہ جائیں، اس قدر بکاری میں آدمی کی عقل سٹپٹا کے رہ جاتی ہے، یا اللہ، اور اوپر حملہ کرتے ہیں آدمی پر۔ آج میں نے خود نماز پڑھ کے میں نکلا ہوں، آپ یقین کریں 8-10 بچوں نے میرے اوپر، میرے پاس جو پیسے تھے میری جیب میں ان کو دے کے آیا ہوں، اور میں خود پریشان ہو گیا ہوں ان بچوں کو دیکھ کے، اس قدر وہاں پر بکاری کھڑے تھے مسجد کے باہر۔ میرے دوستو، حالات بہت ہی، اور وہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں زیادہ، یہ سیلاب والے۔ اب موجودہ حکمرانوں نے کرپشن کے بہانے اب تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اس وقت تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ بیرونی مددیں آئیں، سب کچھ ہوا، اور آپ نے ان کی ایک ٹکے کی مدد نہیں کی۔ وہ بے گھر ہوئے، ان کے نام پہ پیسے لے کے، ایون کہ مولانا فضل الرحمان جیسے آدمی ان کے تمبو تک بیچ کے کھا گئے۔ ان کی مدد کے لیے تم کو ان کی خود اپنی جیبوں سے مدد نہیں بھی کرتے تھے۔ وہ ظالم کے بچوں، جو باہر سے پیسہ آیا تھا، جو مغرب سے پیسہ، امریکہ والوں نے سب سے زیادہ مدد کی تھی۔ جس امریکہ کو ہم گاڑیاں دیتے تھے، سب سے زیادہ بڑے چیک وہاں سے آئے۔ پھر اوورسیز امپلائیز کے حوالے سے بھی امریکہ میں جو پاکستانی تھے، ان کی طرف سے بھی سب سے زیادہ پیسہ آیا۔ آپ کو کہیں گراؤنڈ پہ وہ پیسہ خرچ ہوتا جو باہر سے آیا ہے؟ آپ کو سیلاب زدگان کے علاقے میں وہ پیسہ کہیں خرچ ہوتا نظر آیا ہے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کو نظر کسی دوست کو آیا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیں۔ اربوں کے حساب سے تھے وہ پیسے۔ اب اس بجٹ میں مزید چوری کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی سیلاب، ان کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں، جو افیکٹیز ہیں سیلاب کے، فلڈ افیکٹیز جو ان کے لیے اب انہوں نے اب پیسے رکھے ہیں۔ یہ پیسے کس کے لیے رکھے ہیں؟ آئندہ الیکشن کے لیے، یہ پیسے اپنے کھانے کے لیے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پر زرداری کا سخت پریشر تھا کہ اسے بڑھاؤ، کیونکہ یہ مجھے ووٹ دلائے گا۔ 400 ارب روپے انہوں نے کہا تھا، 300 ارب تو زرداری نے ان کی گردنیں پکڑی ہیں، پکڑ کے ان خبیصوں سے۔ اس نے کہا 400 ارب روپیہ۔ اب یہ 400 ارب روپیہ کہاں جائے گا؟ یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کسی مستحق کو اگر پیسہ کوئی ملا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اس سے بڑا فراڈ سر عام یہ سندھ میں اپنے چیتوں کو انہوں نے اپنے جو منشی رکھے ہوئے ہیں، ان وڈیروں نے، ان سندھ کے خاص طور پہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے جو وڈیرے ذمہ ہیں، ان بغیرتوں نے، ان غلیظ گھٹیا لوگوں نے اپنے جو فرنٹس مین رکھے ہوئے ہیں نا ٹٹو، ان کے گھروں کے ہر فرد کو انہوں نے رجسٹر کیا کر کے، تو ان کو یہ 400 ارب یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ واٹ از بینظیر انکم سپورٹ پروگرام؟ اس سے ملک کا کسی غریب آدمی کا بھلا ہوتا مجھے نہیں نظر آیا، اور یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے ٹٹو ہیں، اپنے وہ الیکشن کے لیے، اپنے ووٹس کے لیے ان کو لیے۔ عام غریب آدمی کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی کیا ہے؟ ڈیفینس بجٹ 1510 ارب ڈالر کا ہے، کہ 1510 ارب روپے کا ڈیفینس بجٹ ہے۔ ڈیفینس بجٹ میں، انڈیا کے ڈیفینس بجٹ میں گزشتہ سال کا جو ڈیفینس بجٹ تھا 28% اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے ڈیفینس بجٹ میں گزشتہ سال کا ان کا ہی بجٹ تھا، اور یہ بھی ان کا ہی بجٹ ہے، 10% اضافہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کا ڈیفینس بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے ڈھول سپاہی یا تینوں رب دیا رکھا کہ تمہارے پاس اچھا اسلحہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں اس فوج کے پاس اعلیٰ درجے کے 5th جنریشن نہیں، ہم تو کہتے ہیں 7th جنریشن والے ایئر کرافٹ ہوں تمہارے پاس، اس کے لیے پیسہ لگے گا۔ اب تمہارے بجٹ میں تمہارے جو حریف ہیں، جو تمہارے گرد و نواح ہیں، ان کے بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے، آرمی کے بجٹ میں، فوج کے ڈیفینس بجٹ میں 30% اضافہ ہوتا ہے، تمہارے ڈیفینس بجٹ میں 5% بھی اضافہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہمارے فوج کے جو میرے وطن کے جیالے سپاہی اور میرے وطن کے سجیلے جوان اور میرے ڈھول سپاہی ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طاقت میں اضافہ تب ہوگا جب تمہیں پیسے سے اچھا اسلحہ خرید کے دیا جائے گا۔ ذرا اس پہ غور ضرور کریے گا، یہ بڑا معنی خیز بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وطن کے ڈھولے سپاہیوں کے لیے اچھے جہاز چاہیے، اچھی بندوقیں چاہیے، اچھے ٹینک چاہیے، نہیں ہیں، اور بجٹ میں اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔
آپ نے 35%، یہ پیپل پارٹی کے پریشر پر، ان کا خیال تھا کہ 20% اضافہ کریں گے، پیپل پارٹی کا مطالبہ تھا 50% اضافہ کیا جائے، کیونکہ پیپل پارٹی نے آئندہ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا اندرون خانہ اختلاف ایک ہفتے کے اندر یہ آپ کو نظر آ جائیں گے، پیپل پارٹی اور نیو لیگ والے ایک دوسرے سے دست و گریباں، جس طرح دو بھولے کتے ایک دوسرے پہ پڑتے ہیں اسی طرح یہ کتے ایک دوسرے پر پڑیں گے، اور مولوی فضل الرحمان ان کا امپائر بنے گا اور وہ ان کا تماشا دیکھے گا، اس کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا۔ تو بہرحال وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ تماشا کے پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہو تو ابلتا ہوا آئل ہو تو اس کڑائی میں سر رکھنے سے ہوتا کیا ہے اس کا، پھر دیکھنے ہیں زمین تپتی ہے تو کس کے گال برداشت کریں گے اور کس کے تلوے برداشت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا انشاءاللہ بہت جلد، یہ مہینے 2 مہینے کی کہانی ہے، مولانا تمہاری ہر بات کا، تمہاری تمام تر غلاظتوں کا جواب 1-2 مہینے میں ملنے والا ہے۔ ایک بات بڑی مثبت ہوئی ہے کہ مولانا کی ان غلاظتوں، ان بکواسات اور اس گھٹیا پن کی وجہ سے الحمدللہ یہ بہتر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت تو کم از کم ایسی ہو جو ان سیکولر کے حامیوں کے خلاف کم از کم انہیں کچھ ٹائم دے، کچھ تو ان کو مقابلہ کر سکے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی کچھ انٹری کراچی کے والے سے بھی ہے، اور کراچی میں عمران نے تو ان کو غیر مشروط سپورٹ کا بھی کر دیا ہے، تو جماعت اسلامی کی واپس کچھ انٹری ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے تھا کہ میرا یہ خیال غلط تو نہیں ہے، میں نے کوئی غلط امید تو نہیں باندھی ہوئی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ یا اللہ وہ ایک بہتر جماعت ہے، اور وہ اب سراج الحق کو بھی کچھ اس کے کان وغیرہ دائیں بائیں سے مروڑے گئے ہیں کچھ، تو اب اسے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ عمران خان سے بھاگ کے گیا تھا، تو اب وہ عمران خان ہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے سندھ میں، ورنہ کراچی میں پیپل پارٹی والوں نے حکومت بنانے، بلکہ عمران خان ہوگا بھی اتنی آسانی سے کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں بنے گا، اور حافظ نعیم صاحب خطرے میں ہیں۔ پیپل پارٹی کو بھی وہ سمبولیکلی کراچی کے میئر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے پیپل پارٹی اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ اچھا، ڈیفینس بجٹ کے بعد آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ 1150 ارب ڈالر کا ہے، پورے ملک کا 1150 ارب روپے کا ہے، سوری ڈالر نہیں ہے، سوری 1150 ارب روپے کا ہے۔ گزشتہ عمران خان کے زمانے میں یہ اس سے زیادہ تھا، 1500 ارب روپے کے قریب تھا، وہاں سے گرا کے ڈیولپمنٹ اب یہ بھی لگے گا، یعنی خیر ان کا عرصہ اقتدار تو تھوڑا ہے۔ جہاں تک گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ یا پینشنر میں 17.5% اضافے سے کہانی نہیں بنتی، اس ملک میں کسانوں کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے، آخری میں آپ سے کر دوں، عمران خان کے دور میں آپ کی صنعتیں اب پورے پوٹینشیل پر 2 شفٹوں پہ کام کر رہی تھیں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، جو صنعتی شہر ہیں، گجرانوالہ میں، آج پاکستان کی 40% صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، زر مبادلہ کے ذخائر بھی میں نے آپ کو بتا دیے، پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن جو پاکستان کا ہے وہ تو اتنا الارمنگ ہے کہ آپ سٹپٹا جائیں گے۔ آپ کی ایکسپورٹ میں نے کہا تھا نا کہ 32% اضافہ ہوا تھا عمران خان کے دور میں، ان کے دور حکومت میں 32% اضافہ ہونا تو دور کی بات ہے، اس 32% جو اضافہ ہو رہا تھا ان کے دور میں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ تو دور کی بات ہے، مائنس میں چلے گئے ہیں، ایکسپورٹ ہو ہی نہیں رہی، آرڈر بند کر دیے ہیں، گارمنٹس ہمارے اہم چیز تھی، ایکسپورٹ بند ہو گئی ہیں، صرف ایک آم ہے اور ایک مینگوز ہیں پاکستان کے آم۔ اس دفعہ آسٹریلیا سے بڑا آرڈر آیا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے اور امریکہ سے بھی آم پاکستان کے، مظفر گڑھ کا وائٹ چونسا بہت اچھا ہوتا ہے، آپ بھی آم کھائیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔